अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लदीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल फील पिछली क्लास में आयत नंबर 1 के साथ हमने पढ़ना शुरू कर दी थी, और आज का टॉपिक भी मैंने उसी रेफरेंस से रखा है जिस रेफरेंस से हम पिछली क्लास में बात को कर रहे थे, और आज उसी पॉइंट पर अपनी बात को आगे लेकर बढ़ेंगे। आज भी हमारा टॉपिक आयत नंबर 1 के हवाले से कुरान अलाइंड विद द 21st सेंचुरी है, और ये जितना यकीन आप में से हर एक को आज बढ़ जाएगा, उतना ये यकीन आप अपनी औलादों के अंदर फिल्टर डाउन कर सकेंगी, अपने बेटे और अपनी बेटियों में फिल्टर डाउन कर सकेंगी कि बेटा हालात कहीं भी पहुंच जाए, दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, मैं और तुम टेक्नोलॉजी में कितने भी आगे चले जाएं, हमारे हालात कितने ही चैलेंजिंग क्यों ना हो जाएं, हमारा ईमान है कि कुरान हमारी जिंदगियों के साथ, हमारी 21st सेंचुरी के साथ, हमारे चैलेंजेस के साथ बिल्कुल कंप्लीटली अलाइंड है, और ये हमारे हर तरह के चैलेंज से निकलने के लिए हमें रास्ता दिखाता है। सिर्फ इसकी एक डिमांड है कि हम इसकी समझ को हासिल करें, हम इसके साथ एक कांस्टेंट बॉन्ड में अटैच रहें, हम कॉन्स्टेंटली इससे गाइडेंस लेने की तरफ आते रहें। इसी तरह 1450 साल पुरानी ये वही की सूरतें और आयात आज भी आपको और मुझे बहुत से वो कॉन्सेप्ट्स दे रही हैं कि जिससे हमें उम्मीद मिल रही है अपनी औलादों के लिए, हमें उम्मीद नजर आ रही है अपने आप को गम में दोबारा खड़ा करने के लिए, अपना तज़किया करने के लिए, और अपने घरों के माहौल को बेहतर करने के लिए। सो आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने जब फरमाया अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने गौर नहीं किया कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? तो पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छी तरह से ये बात समझी थी कि ये आयत एक क्वेश्चन के तौर पर सवाल करते हुए अल्लाह ताला ने शुरू की है, और इस तरह के अंदर जहां पर हमने बात की थी कि इस तरह में हमारे सामने जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, वहां स्कॉलर्स कहते हैं कि हर कुरान का पढ़ने वाला इस तरह के अंदर जो है वो शामिल है। हमने बात की थी कि ये तरह का लफ्ज नवरा के मुकाबले में एक तरह से फिगुरेटिव है, ये आंखों से देखने के लिए नहीं एग्जैक्टली यूज किया जाता, इनफैक्ट ये एक मुहावरे के तौर पर समझ और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। इसी अगर लफ्ज तरा को एक्सप्लेन करते हुए मैं आज की क्लास में आगे बढ़ूं, तो ये वो टेंस है जिसको आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ये वो टेंस है जो फ्यूचर में भी अप्लाई करता है, तो मतलब इसमें कंटिन्यूटी है। कुरान जिस वक्त भी जो इंसान खोलकर पढ़ेगा, कुरान उससे बात करेगा। आपने हमेशा सुना है कि असल में हम कुरान को नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि कुरान हमें पढ़ना शुरू कर देता है, कुरान हमारी फीलिंग्स के साथ सिंक्रनाइज हो जाता है। तो यही चीज यहाँ इस तरह के अंदर कैप्चर की गई है। देखिए ये जो सारा वाकया था जो कि अबरहा और उसकी फौज के साथ हुआ था, ये अगर हम ये बात करें कि कितने लोगों ने अपने सर की आंखों से देखा, तो एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था जिसमें मक्का की पॉपुलेशन के थोड़े से लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से इस इंसिडेंट को एक्सपीरियंस किया था। लेकिन
اس لفظ کو لا کر اللہ تعالیٰ نے، اس ترا کے لفظ کو قرآن میں لا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری آنے والے انسان تک لیسنز دے دیے ہیں، وارننگز دے دی ہیں، اور اس کے سبق کنٹینیوس ہے، اس کے سبق میں ایک آن گوئنگ امپیکٹ ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ سبق جو ہم نے یاد رکھنا ہے اس طرح کے اندر وہ یہ کہ جس قوم نے بھی اللہ کے ساتھ ریبیلیس ہونے کی کوشش کی، جس انسان نے بھی اللہ کے ساتھ اپنا غرور اور تکبر دکھانے کی کوشش کی، جو انسان بھی ٹائرنٹ بنا، جس نے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو بٹرے کیا، اگنور کیا، یا ان کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی، تو اب وہ یاد رکھے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ دس از دا لیسن نمبر 1۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے۔ دس از دا لیسن نمبر 1۔ اس کے لیے سیویئر وارننگ ہے۔ دس از دا لیسن نمبر 1۔ تو جو اللہ کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جائے یا جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، یاد رکھیں دس از لیسن نمبر 1 کہ وہ انسان اپنے آپ کو رب کے مد مقابل کرتا ہے، اور پھر رب اس انسان کو خود ڈیل کرتا ہے۔ اللہ کے دین کا کبھی مذاق نہیں اڑائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کان پر آئے کہ آپ نے کہا ہے کہ تکبر سے، مردوں سے کہا کہ تکبر کی وجہ سے اپنے پائنچے اپنے اینکل سے نیچے مت لے کر جاؤ، اس کا مذاق نہیں اڑائیں کہ یہ کون سی نعوذ باللہ ایک جو اپروچ ہے جو بہت انسوفسٹیکیٹڈ ہے۔ آج کی اس ماڈرن ورلڈ کے اندر مرد اپنی اینکل سے اوپر پینٹس کیسے پہن سکتے ہیں؟ کبھی بھی یہ لفظ اور کبھی بھی یہ ٹرمز اور کبھی بھی یہ مائنڈ سیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے استعمال نہیں کیجیے، بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہمارا کوئی جملہ اللہ کو ناراض کر دے، کس وقت ہمارا کوئی جملہ ہمارے لیے اللہ کا غضب لانے کا فیکٹر بن جائے۔ تو سورۃ الفیل میں جو سب سے پہلا سبق انسان کو ملتا ہے الم ترا پڑھ کے، وہ یہ کہ کبھی اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو آبسلیٹ نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلٹل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھلا کیسی بات ہوئی، یہ کیسے پریکٹیکل ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو یہاں پر وارننگ دی جا رہی ہے، a serious warning اللہ کے کلام کے ذریعے، کہ جو یہاں بتا دی گئی کہ جو بھی بغاوت کرے گا تعلیمات کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، that person should get the warning from سورۃ الفیل، from علم ترا کیفا، کہ اللہ اس باغی کو پھر خود ڈیل کرتا ہے۔ اور یہ سارے پوائنٹ اسکالرز نے، کلاسیکل اسکالرز نے علم ترا سے ڈیڈیوس کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب دیکھ لیں، آنے والا ہر انسان، قرآن پڑھنے والا ہر انسان سن لے، اللہ بغاوت کو جو اس کے اور اس کے دین اور اس کے شعائر اور اس کے رسول کے خلاف کی جاتی ہے، اللہ اس بغاوت کو خود ڈیلٹ کرتا ہے۔ اور آپ ذرا اگلا لفظ دیکھیں، آیت میں کیا آیا؟ الم ترا کیفا، کیفا کیفا فعل، کیسے تمہارے رب نے بغاوت کو ڈیل کیا، کیسے تمہارے رب نے متکبر انسان کا معاملہ ہینڈل کیا، کیسے تمہارے رب نے اس فوج کو حفاظت کرتے ہوئے ناکام کیا اپنے گھر کی۔ دس کیف فعل از ویری امپورٹنٹ۔ کیف فعل پر اگر ہم غور کریں تو صرف کیفا پر پہلے غور کریں۔ اگر آپ صرف کیفا کے اوپر تھوڑا سا اپنا فوکس لائیں گے نا، دیکھیں قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ہزاروں خزانے رکھتا ہے۔ میں تو آپ کے سامنے اس میں سے جس کو آپ کہتے ہیں نا لٹرلی ون لٹل ڈاٹ آف اے سینڈ، جس کو آپ کہتی ہیں آٹے میں نمک کے برابر، میں آپ کے سامنے وہ ایک ذرہ سینڈ کا اٹھا کر سبق میں سے رکھ دیتی ہوں۔ ادروائز اللہ کے کلام کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ہزاروں خزانے رکھتا ہے۔ That's why it's تدبر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ Why I am calling my studies as in-depth studies? Why I am saying کہ میں آپ لوگوں کو تدبر کرا رہی ہوں؟
میں کیوں رمضان کے اندر آپ لوگوں کو آپ کی بہت چاہت اور محبت کے باوجود دورہ قرآن کرانے کی ہمت نہیں کرتی ہوں؟ بیکاز now my focus in my studies is on the tadabbur, on the in-depth study. And what is the meaning of tadabbur? Tadabbur is from dubur, dal ba ra. اور جب آپ تدبر کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کتنے دن میں قرآن ختم ہوگا، کتنے دن میں سورت ختم ہوگی، کتنے دن میں ایک آیت کراتی رہیں گی. نو، تدبر کا مطلب ہے the end of something, the last back of something. دبر عربی زبان میں کسی جانور کی دم کے لیے بھی آتا ہے بیکاز وہ اس کی جسم کا آخری حصہ ہوتا ہے. So when we do تدبر on the kalam of Allah, we try with human ultimate limit perspective thing کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لمیٹیشن کے ساتھ ہیومن ایفرٹ میں ہم تدبر کرتے ہوئے کسی لفظ کے اینڈ تک لیسنس کو گراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، جتنا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو ہم تدبر کرتے ہوئے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہوئے اس لفظ کے اینڈ تک جا کر، اس کی ڈیپتھ میں جا کر، اس کی گہرائی میں جا کر وہ موتی نکال کر اپنے سامنے لے کر آتے ہیں سو دیٹ وی کین میک آور لائف بیٹر ان دا لائٹ آف دیٹ پرل جو ہم نے ایک سبق کی صورت میں اس لفظ سے نکالا. Now just focus on the next word of آیا کیفا. جب آپ کیفا کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے سامنے اس پوری سچویشن کو رکھا کہ اس نے کیسے، اٹس ناٹ اس نے کیا کیا اس فوج کے ساتھ. دیر از اے ڈفرنس وین یو سے واٹ یور رب ڈیڈ ود دیم and instead of doing what you are saying, it's how your Rabb dealt with them. So there is a difference between what and how. اور آپ انگریزی پڑھنے والے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کو ایون ان انگلش لینگویج آپ بالکل ڈفرینٹ کونوٹیشن میں استعمال کرتے ہیں when you say what and when you say how. علماء بھی کہتے ہیں کہ ابرہہ کی اتنی میسو آرمی جو آئی تھی جو مکہ کی پاپولیشن سے بھی کئی ٹائمز بڑی تھی، تو جب انسان یہ کہانی سنتا ہے کہ ابرہہ ایک شخص تھا جو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے 10 ٹائم زیادہ آرمی جو تھی وہ مکہ سے لے کر آ گیا تھا، تو انسان اس کہانی کو جب سننا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا تو پھر اتنی بڑی آرمی کو کیسے تباہ کیا گیا. سو دا فرسٹ امپیکٹ which will come in the mind of the reader while he will be reading the story of the Yaman, اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ اچھا تو پھر کیسے ان کو ڈیل کیا گیا، کیسے ان کا مقابلہ کیا گیا، کیسے ان کو جو ہے وہ شکست دی گئی. سو دس کیسے پارٹ از ایکچولی کیپچرڈ ان کیفا. انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے قرآن کے الفاظ کو ڈیزائن کیا گیا ہے. کیوں؟ بیکاز اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ قرآن انسان کو ہی سمجھ نہ آئے. ہاں، اس کے تدبر میں وقت لگانا پڑتا ہے، اس کے مفہوم کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے آپ کو اپنا محنت اور اسٹرگل اور قربانی کا فیکٹر انٹر کرنا پڑتا ہے. بالکل سطحی مفہوم تو آپ کو اس کا ترجمے سے مل جائے گا، نصیحت ترجمے سے مل جائے گی، بٹ if you really want to see the miracle of Quran, then you have to dig deep in each word of the Quran, and that's called an in-depth study. So کیفا کو جب آپ ڈگ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک کہانی سننے والے کے ذہن میں بھی انسانی لیول پر یہی سوال آتا ہے کہ اچھا جب اتنا چھوٹا سا علاقہ مکہ کا تھا اور اتنی گرینڈ آرمی ابرہہ لے کر آ گیا تو آخر اس کو کیسے ڈیل کیا گیا. اسی کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فریز علم ترا کے بعد استعمال کیا کیف فعل. ذرا دیکھو تو کیسے اللہ نے اس کو ڈیل کیا. جب آپ اس قرآن کو 21st سینچری سے الائن کرنے کی بات کرتے ہیں سو آپ ذرا اسٹڈی کریں. جسٹ گو اینڈ سٹ ود یور چلڈرن. اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ کے بچے ہفتے کی اس ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی کی کلاس میں آپ کے ساتھ بیٹھ جایا کریں. اف یو ول سیٹ دا ٹائمنگس، چاہے وہ بیٹھ کر اپنے موبائل میں کچھ کرتے رہیں، بس میک شور کہ ان کے کانوں میں جو ہیں وہ ایئر فونس نہ ہو، وہ سنتے رہیں، چاہے وہ نوٹ ڈاؤن کچھ نہ کرے، بٹ دے جسٹ لسن. یہ قرآن ہے جو ہمیں ہمارے آج کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. Align this سورت الفیل one word کیفا
by connecting with the story of Yaman, English vocabulary में जो सवाल किए जाते हैं, जिसको आप कहते हैं वर्ड ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वो कहते हैं उसको कि देयर आर 5 W's, W फॉर वॉच. वो कहते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी में सवाल करने के लिए वी हैव 5 W's एंड वी हैव 2 H. सो पहले 5 W आते हैं इन इंग्लिश वोकैबुलरी लिटरेचर लैंग्वेज सीक्वेंस. वो कहते हैं पहले 5 W's के क्वेश्चंस को cater किया जाता है, and then in the last you cater the last 2 H questions. 5 W question कैसे करते हैं अंग्रेजी में? Who, what, why, when, where. हम सबने बचपन से इंग्लिश ग्रामर इतनी पढ़ी है. Who, what, why, when, where. These are 5 W's. And what are 2 H's? 2 H हैं how and how much. How and how much. ये हाउ सेकंड लास्ट बनता है इस सीक्वेंस में. और अल्लाह ताला ने इस सवाल को जो एक इंसान के जहन में कहानी को सुनते हुए आए कि इतनी बड़ी आर्मी को डिस्ट्रॉय कैसे किया गया, उस कैसे को अल्लाह ताला ने हाउ को मेंशन करने के लिए कैफा का टर्म इस आयत में प्लेस कर दिया. That's the alignment of Quran with the 21st century subjects. ये सिर्फ सब्जेक्ट्स के साथ अलाइंड नहीं है, ये हमारी लाइफ पैटर्न के साथ, ये हमारे थॉट पैटर्न के साथ, ये हमारी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के साथ, ये हमारे आज के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को सुधारने के लिए प्रॉपरली अलाइंड किताब है. सो अब तक की जो कहानी इंसान ने सुनी थी उसमें सारे क्वेश्चंस आपके अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली जवाब दे दिए. आपको जिस तरह से मैंने तारीख की किताबों से यमन की कहानी सुनाई है, आप एक एक W और एक एक H का जवाब दे सकते हैं. Who started the fight? What was the reason behind the fight? Why it was initiated? When it was initiated? Where it was initiated? How it was initiated? And how much damage it had done. आपने इस कहानी को ऐसे सुना है कि अल्लाह, और यकीनन अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस कहानी का इंतजाम ऐसे किया कि हम इन 7 क्वेश्चंस का इंग्लिश वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देने का पूरा स्टैमिना आज रखते हैं. अगर आपने पिछले 10 दिन की स्टडीज मेरे साथ गुजारे हैं तो आप देखें अल्लाह का कलाम पहली ही आयत में उन सारे सवालों के जवाब बहुत खूबसूरती से दे रहा है कि आपके पूरे जहन में कैफा से एक बैकग्राउंड आ जाए पूरी यमन की कहानी का. अलम तरा कैफा फअला रब्बुका. कौन कहता है कि ये किताब, ये कुरान आज के इंसान के एक्सपोजर ऑफ नॉलेज के मुताबिक नहीं है. अहमक लोग हैं जो कहते हैं कि कुरान वाले पीछे रह गए और दुनिया वाले आगे निकल गए. हाँ, अगर वो इस एंगल से कहते हैं कि कुरान वाले उनके सामने अब तक वो नहीं आए जिन्होंने कुरान को उसके एसेंस के साथ उठाया हुआ है, जो आज भी कुरान को दुनिया के तमाम उलूम से जोड़कर बताने की सलाहियत रखते हैं, अगर उनके सामने वो लोग नहीं आए तो ये एक अलग फैक्टर है. लेकिन अगर एक मुसलमान, अगर एक नौजवान, अगर एक मुसलमान बच्ची, एक मुसलमान बेटा ये जहन में सवाल ला रहा है कि आज का कुरान या आज कुरान को मैं एक्सपोजर ऑफ नॉलेज के साथ अलाइंड नहीं कर सकता, तो ये हमारी भूल है, ये हमारी ही कमी है. कुरान में कमी नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी है, हमारे इसके साथ बैठने में कमी है, हमारे इसको वक्त देने में कमी है. ये आज के कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है. Who, what, why, when, where, how much. These are today's communication skills. और आप जरा देखें 1450 साल पहले जिस किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, उसमें इन कम्युनिकेशन स्किल्स को फिट इन कर दिया गया है. So this was the beauty in Kaifa. Now move forward with me in the next word of the ayah. Kaifa fa'ala. क्या तुमने गौर किया, क्या तुमने नोटिस किया? कैफा किस तरह, फ़अला किया. Now focus on just one word. Now go in the in-depth study in the tadabbur of फ़अला.
میں نے کیفا کے بہت سارے سبق اس وقت چھوڑ دیے بیکاز وی کانٹ افورڈ. آپ نے میرے ساتھ سورت فیل پہ کوئی 6 سال تو لگانے نہیں ہے نا. when you will do these in-depth study then you will realize کہ وہ جو ہم ایک نیریشن سنتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کو سورت البقرہ کی اسٹڈی کرتے ہوئے 8 سال ہو جاتے ہیں. ہمارے جیسے ہم کہیں لو بھائی ہمیں تو کورس مکمل کرنا ہے, ہمیں تو بس سرٹیفکیٹ چاہیے تاکہ بس ہم بستہ پکڑیں اور قرآن پڑھانے نکل جائیں. ہم سب کو تو اس کی فکر. بٹ وہ صحابی 8 سال لگاتے ہیں قرآن کی ایک سورت پر بیکاز ان کا ڈیفالٹ مائنڈ سیٹ کیا تھا, ان کا ڈیفالٹ انڈرسٹینڈنگ کیا تھا صحابہ کی کہ ہم اس علم کو عمل میں لائے بغیر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. جب تک وہ علم میرے اندر اللہ کی محبت کی پرسنٹیج بڑھا نہ دے ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. سو دیٹس دا پوائنٹ. بٹ اینی ہاؤ ظاہر ہے میں نے آپ کے ساتھ 6 سال نہیں گزارنے سورت الفیل پہ. سو ایک جس کو آپ کہتی ہیں ڈویبل اسٹڈی, ہم انشاءاللہ اسی کو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں آپ مجھے سن کر بور بھی نہ ہو جائیں اور آپ کو یہ بھی نہ لگے کہ عائشہ از ٹو سلو ان ٹیچنگ اس. سو میں چاہتی ہوں کہ اس کا بیلنس رہے. بیلنس ایسا ہو کہ جس میں جو میں پڑھاؤں اور جو آپ سنیں وہ ہم سب کے عمل میں آ جائے اور ہم اس قرآن کے تھرو اللہ کی محبت میں ہر دن کچھ نہ کچھ پوائنٹ بڑھنا محسوس کر سکے. So now move with me on the second word of the ayah. This is after kaifa fa'ala. عربی زبان is such an interesting language. آپ میں سے وہ سب بہنیں جو میرے ساتھ لیول 1 آن لائن عربک گرامر کا کورس کر رہی ہیں, آئی نو یہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت سی ہوتی ہیں. آپ کو مزہ آتا ہوگا جب آپ کو اس زبان کی ہلکی سی بھی انفارمیشن اس اینگل سے ملتی ہے جو ہم نے شاید زندگی میں اس سے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. سو جسٹ فوکس آن ون ورڈ فعلا. عربی زبان میں 2 لفظ آتے ہیں, ایک آتا ہے فعلا اور ایک آتا ہے عملا. سو ایک ہے فا عین لام فعل اور ایک ہے عین میم لام عمل. What is the difference between these two words? اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں یا ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں. سو فعل is an action. فعل اردو میں کام ہوتا ہے. عمل is an action. اردو میں کام ہوتا ہے. سو انگریزی اور اردو میں تو ہم بالکل ایک ہی طرح اس کو ترجمہ کرتے ہیں فعل اینڈ عمل. But in Arabic connotation, these two are completely different. And you can't understand the difference between these two words till you have to dig in the in-depth study. عربی زبان میں عمل کے لیے کہتے ہیں کہ عمل عین میم لام کے لیے عمل صحیح ہے, جو یہاں نہیں آیا. یہاں آیت میں کیا آیا ہے؟ آیت میں آیا فعل کیف فعلا. So to understand the difference between فعلا and عملا, عمل کہتے ہیں ایسا ایکشن, ایسا کام جس میں نیت اور ایفرٹ, جس میں انٹینشن پلس ایفرٹ دونوں انکلوڈ ہوں. یعنی عمل کیا ہوگا؟ any action you do and you have intention behind it, so you are putting efforts to complete that action. That's called عمل. عمل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر آپ ایفرٹ ڈالتے ہیں. لیٹس سے عمل آپ کا آج کی کلاس اٹینڈ کرنا ہوگا. جب آپ صبح اٹھی تھیں تو آپ کو یاد آیا تھا اوکے ٹوڈے از تھرسڈے, اوکے آئی ہیو مائی کلاس ان ڈیپتھ اسٹڈی سورت الفیل کی, اور آپ نے تب سے وہ آپ کی نیت تھی when you reminded yourself that today is Thursday and I have a class, وہ انٹینشن تھی. اور جب آپ نے اس انٹینشن کے بعد اپنے کاموں کو اکارڈنگلی سیٹ کرنا شروع کیا, ٹائملی ناشتہ ہو گیا, ٹائملی آپ کا جو ہے وہ گھر کے جو آپ کے کام تھے وہ نبٹ گئے, ٹائملی آپ نے جو تھا وہ کہیں بینک جانا تھا یا آپ نے کوکنگ کرنی تھی آپ نے وہ کر لی, اور اف یو آر ان ڈفرینٹ ٹائم زون, یو آر ناٹ ان پاکستان, تو آپ نے اپنی مثال کے طور پر جو بھی نماز کا ٹائم تھا, مغرب کا تھا یا عشاء کا تھا, آپ نے وہ پڑھ لی. سو عمل از ایکچولی the action with 2 things, coupled with 2 things, intention plus efforts. اس کو عمل کہتے ہیں. آپ کا مثال کے طور پر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا اور نماز پڑھنا will be an عمل. کس طرح سے؟ آپ جو نماز
کے وقت کو دیکھ کر یا اذان کو سن کر کھڑی ہوئی اور آپ جب آٹومیٹکلی کھڑی ہو گئی, ناؤ دس از یور انٹینشن. نماز کے لیے جب بھی اسکالرس کہتے ہیں, بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کو زبان سے نیت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بیکاز دا مومنٹ یو گیٹ اپ فرام دا صوفا, فرام دا بیڈ, فرام یور چیئر, اس انٹینشن کے ساتھ کہ میں اب وضو کرنے جا رہی ہوں بیکاز میں نے ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی نماز پڑھنی. سو دے سے کہ زبان سے نیت کے الفاظ آپ ادا نہ بھی کریں, انٹینشن ہو جاتی ہے. اور جب آپ وضو کر کے اور جائے نماز پر دوپٹہ پہن کر کھڑی ہوتی ہیں, یو پٹ یور ایفرٹس ٹو, سو دیٹس این عمل. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم نے کئی مرتبہ یہ رسول اللہ کی حدیث سنی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار ان کی انٹینشنز پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا انما الافعال بالنیات, افعال نیتوں کے ساتھ, نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عربک ورڈ کے پراپر یوزیج کو سامنے لا کر بہت کچھ بتا رہے ہیں کہ انسان جو کام پراپر انٹینشن اور پراپر میتھڈالوجی سے کرتا ہے ان کو عمل کہا جاتا ہے. صحیح ہے, آپ کا کھانا کھانا عمل, آپ کا رائٹنگ اسکول جا کے کالج جا کے کرنا عمل. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عاملو عمل سے ہے. یہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور رائچس ڈیڈز کرتے ہیں, رائچس ایکشنز کرتے ہیں. اور رائچس ایکشنز کون سے ہوتے ہیں؟ عاملو والے, عمل والے, جس میں انٹینشن بھی درست ہوتی ہے اور میتھڈالوجی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. سو دس از عمل. Now what is fail as compared to amal? Fail کیا ہوتا ہے؟ Something done that does not require an intention and does not require an effort. مثال کے طور پہ آپ کا دل اس وقت دھڑک رہا ہے, your heart is beating, your lungs are inhaling and exhaling, your whole respiratory system is working, your blood circulation is in the process, آپ کا liver, stomach, pancreas, intestines, everything is working. So یہ جو آپ کے جسم کے اندر ورکنگ چل رہی ہے یہ سب افعال ہیں. کیا آپ اپنی مرضی سے انٹینشن کر کے ایفرٹ کر کے سانس لے رہی ہیں یہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہیلنگ اور ایگزیلنگ کا پروسیس آٹومیشن پر کرا رہے ہیں. سو وہ چیزیں, وہ عمل جس میں ہمارا ارادہ اور جس میں ہماری میتھڈالوجی نہیں ہوتی اس کو فیل کہتے ہیں. Now this is a definition of عمل and fail. اب ذرا آپ آیت کی گہرائی غور کریں. جس رب نے آیت کے اندر الفاظ کو پلیس کیا ہے اس نے وہ پلیسمنٹ اور سلیکشن آف ورڈز میں ہی ہزاروں لیسنز دے دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الم تر کیف عمل ربک, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الم تر کیف فعل ربک. آپ دیکھ رہی ہیں اب جو میں نے آپ کو کہانی سنائی عمل اور فیل کی, کلک تو کر رہا ہوگا کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی. اسکالرز کہتے ہیں اللہ کا یہاں ایک لفظ فعل استعمال کرنا اس کے گرینڈیور کو مینشن کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے فعل ربک سے فعل کا لفظ لا کے کہ ابرہہ کی میسو 60,000 کی آرمی کو تباہ کرنے میں اللہ کو کوئی ایفرٹ نہیں لگی. اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی بہت لمبی بیٹھ کے کہ اچھا جب یہ اس جگہ انٹر ہوں گے تو پھر میں یہ کروں گا. نو پری پلاننگ واز ریکوائرڈ for Allah subhanahu wa ta'ala to destroy the army of tyrants. اصحاب الفیل کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے کوئی یہاں پر ایفرٹ نہیں لگائی کہ اللہ کو اپنے سارے کے سارے لشکر جو ہیں وہ صرف اس آرمی کو تباہ کرنے کے لیے لگانے پڑے. کیا مطلب ہے یہ فعال آپ کو اور مجھے کیا سبق دے رہا ہے؟ نافرمانوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا معاملہ ایفرٹ لیس ہوتا ہے, ایفرٹ لیس.
فعلا کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی مائٹ کا اندازہ کر لو، یہ اللہ کا فعل ہے جس میں اس کو کوئی ایفرٹ ریکوائرڈ نہیں تھی. سو اسکالرس کے نزدیک فعلا کا یوٹیلائزیشن اللہ کی پاور اور مائٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے. اور آپ قرآن کو باقی بھی اسٹڈی کیجیے گا، آج یہ پوائنٹ لکھ لیں اور اپنے مصحف پر اپنے قرآن میں کہیں پیسٹ کر لیں پیپر پر لکھ کر. آپ کا قرآن آپ کا ساتھی ہونا چاہیے، آپ کا قرآن آپ کے ہر وقت ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. ایک قرآن ہمیشہ بہت ہینڈی ہونا چاہیے. وہ قرآن بہت پیارا ہوتا ہے جس کی بائنڈنگ ہلکی ہلکی کھلنے لگ جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ ہر وقت میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر وقت میں اس کو پڑھ رہی ہوتی ہوں، ہر وقت اس کے صفحے پلٹ رہی ہوتی ہوں، کبھی میں کوئی آیت ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں، کبھی میں کوئی لفظ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں، کبھی میرا وقت جو ہے وہ اس میں جائے نماز پر بیٹھ کر گزرتا ہے، کبھی میرا وقت اس کے ساتھ جو ہے وہ کار میں گزرتا ہے، کبھی میرا وقت اس کے ساتھ جو ہے وہ جہاز میں گزرتا ہے. سو آپ کا قرآن کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہونا چاہیے. جو چیز آپ کی اپنی ہوتی ہے آپ اس کو اپنے بہت قریب رکھتے ہیں. تو لکھ لیں اپنے قرآن میں کسی جگہ پر یا پوسٹر لگا لیں. آپ نوٹ کیجئے گا قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ٹائرنٹس کی، نافرمانوں کی، گناہگاروں کی تباہی کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ فعالا استعمال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نافرمان کو چیونٹی کی طرح رب مسل دیتا ہے اور رب کو کوئی ایفرٹ نہیں لگتی. آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بلکہ چلیں آپ بیٹھی ہیں اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ اور آپ کچھ سوچ رہی ہیں اور ایک لائن سے 3 چیوٹیاں آ رہی ہیں اور آپ نے سوچتے سوچتے ان تینوں کو مسل بھی دیا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ نے تینوں کو کب مسلا. آپ کی انگلی کو ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑی اور شاید آپ ویسے ہی اپنا ہاتھ ہلا رہی تھیں اور آپ کے ہاتھ ہلانے سے بس چیونٹی دیکھی اور سوچتے سوچتے آپ نے چیونٹی کو مسل دیا، اسمیش کر دیا ایفرٹ لیس وے میں. اللہ کے نزدیک دنیا میں چاہے کوئی انسان کتنا ہی بڑا سٹیٹس کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے اللہ اس کو چونٹی کی طرح مسل سکتا ہے. This essence is embedded in just one word of Surah Al-Fil, one ayah, فَعَلَ رَبُّكَ. فعلا کے اندر یہ میننگ کیپچر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، جب عاد کی قوم کو تباہ کیا گیا تھا وہاں بھی فعلا آیا. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے ان ربک فعال لما یرید، اللہ وہ سب کچھ کر جاتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے اور ایفرٹ لیس وے میں کرتا ہے. یہ ہے کمپریہنسولی الفاظ کو پڑھتے ہوئے آیتوں میں ڈگ کرنا. جب آپ اس آیت کو اب پڑھیں گی ہو نہیں سکتا کہ نماز میں یہ آیت ریپیٹ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک ایڈیشنل جملہ نہ ٹکرائے. آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوں رمضان میں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میں نہیں مانتی کہ آپ کے ذہن میں 10 جملے نہ ٹکرا جائیں یا کم سے کم 3 جملے نہ ٹکرا جائیں اگر آپ نے میرے ساتھ اس اسٹڈی کو ریگولر ڈسپلن وے میں کیا ہے. یہ ہے قرآن کو پڑھنے کا مقصد کہ جب میں اس کی تلاوت کروں چاہے قیام میں چاہے قرآن پڑھتے ہوئے یہ مجھے مفہوم دے جائے، یہ مجھے لیسن دے جائے. فعلا کے لفظ کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بہت کمپریہنسو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اور صرف اس سورت الفیل میں فعلا کا لفظ جو یہاں آیا ہے، آپ جب کلاسیکل اسکالرز کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے علم البلاغہ کے پرسپیکٹو میں کہا ہے اللہ تعالیٰ کا اس ایک لفظ کے اندر کئی الفاظ اور کئی مفہوم کو امبیڈڈ رکھنا نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں فعلا کے اندر اگر آپ کہانی کو ذہن میں رکھیں تو خلقہ کا مفہوم بھی آ رہا ہے اسپیسیفکلی ان دس فعلا سورۃ الفیل کی اس پہلی آیت میں. خلقہ کا یا جعلہ کا کہتے ہیں مفہوم آ رہا ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے اس فوج کو، ابرہہ کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے یونیک برڈز جو تخلیق دیے تھے. اس لیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے پرندے تھے جو اس سے پہلے عرب نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیے تھے. تو اسکالرز کہتے ہیں اسی فعلا کے اندر کہانی کے ڈاٹس ملائیں تو جعلہ اور خلقہ کا مفہوم ہے. وہ کہتے ہیں اسی خلقہ
اور جعلا کے مفہوم کو ہم سمجھیں تو اسی کہانی میں اللہ نے وہ سٹونز پیدا کیے جو سٹونز بلٹ کی طرح کے تھے، اور انہوں نے ایک طرف سے جسم کو ٹچ کیا تو دوسری طرف سے اس کو پیئرس کرتے ہوئے نکل گئے۔ کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ اسی فعالہ کے اندر ایک اور پہلو ارسلا کا ہے۔ یہ کیا مطلب ارسلا؟ ہی سینٹ دا برڈس۔ اللہ نے اس فوج کو تباہ کرنے کے لیے اس فعالہ کے اندر بتا دیا کہ اس نے خاص پرندے بھیجے۔ یہ قرآن کی ایلوکوینس ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے، جو ایک ایک لفظ کے اندر جب آپ ڈیپ ڈگ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے خوبصورتی کے پہلو کھولتی جاتی ہیں۔ So this is one word of فعلا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ، کیا تم نے غور کیا تمہارے رب نے کیا کیا؟ And now move with me on the next word، ربک۔ آیت میں آیا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ۔ Now focus on the word ربو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں کہتے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ اللَّهُ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کیا تم نے دیکھا اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ بٹ اللہ نہیں کہا، ربک کہا۔ آپ کے اور میرے جیسے لوگ کہیں فرق کیا پڑتا ہے، اللہ کہتا یا ربک کہہ دیا، both are same. But no, both can't be same. بیکاز جب اللہ نے یہاں اللہ کا لفظ نہیں رکھا، ربکا کا کمبینیشن رکھا ہے، so there will be lots of حکمہ behind it. And we will try to touch few of the حکماس جو اللہ تعالیٰ نے ربکا کے اندر رکھی ہے۔ پہلے تو دیکھیں رب کا لفظ as compared to اللہ، رب کے لفظ کے اندر رب کی محبت جھلکتی ہے، رب کا انعام جھلکتا ہے، رب کے فیورز جھلکتے ہیں۔ اور یہ رب کا لفظ یہاں لا کر کس کو متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو تم پر کتنے رب کے فیورز ہیں؟ اس لیے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی، ابرہا کی فوج تو نہیں سن رہی تھی، وہ تو ختم ہو گئے اور مر گئے اور ڈسٹروائے ہو گئے اور ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اس وقت ربو کا کہہ کر دو کیٹیگریز کو اس خاص کانٹیکسٹ میں ایڈریس کیا گیا۔ جب قرآن نازل ہوا، سورۃ الفیل نازل ہوئی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، تو اس کا کے اندر سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، اور پھر آپ کے تھرو قریش کو سنایا گیا کہ تم دیکھو تمہارے رب نے، ہاں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو مکہ والوں کو نصیحت کی گئی بڑی محبت کے ساتھ، رب کا لفظ لا کر۔ دیکھیں بتوں کی بھی وہ کیا کرتے تھے نا ورشپ، جو قریش والے تھے مکہ کو انہوں نے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے جب ان کو رب کہا تو ان کو یاد کرایا کہ دیکھو تمہارا چیریشر، تمہارا پروٹیکٹر، تمہاری پروویژن سنبھالنے والا، تمہاری سیکیورٹی کا خیال رکھنے والا، تمہارے شہر میں امن ڈیولپ کرنے والا کون ہے؟ کوئی بت نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی فالس گاڈ نہیں ہے، ربکا، صرف وہ ایک ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا چیریشر ہے، نریشر ہے، سسٹینر ہے، کریٹر ہے، تم سب کا ایک رب ہے۔ تو قریش والوں کو محبت سے اپنی طرف انکلائن کرنے کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی جگہ رب کا لفظ لایا گیا، تاکہ رب کا سن کر وہ سب سمجھ جائیں کہ تمہارا بھی رب ہے، خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہیں ہے، وہ ہر قرآن پڑھنے والے کا رب ہے۔ اے قریش، وہ تم میں سے ہر ایک کا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تمہیں بیت اللہ عطا کرنے والا ہے، تمہارے لیے امن، سورۃ قریش یاد کر لیں، تمہارے لیے امن کے راستے استوار کرنے والا ہے، تجارت کے راستے کھولنے والا ہے، اس کے عبد بنو، اس کے غلام بنو۔ تو ایک انسینٹیو دیا گیا، اسکالرز کہتے ہیں ربکا سے، کہ توحید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے مطابق خالص کر لو۔ تمہارے بتوں نے تمہیں ابرہا کی فوج سے نہیں بچایا تھا،
تمہارے رب نے تمہاری حفاظت کی تھی. It was a favor from Allah upon قریش. تو ایک ربکا کے اندر تمام قریش والوں کو محبت کے ساتھ دعوت دی گئی ہے. دو، ربکا کے اندر تمام قریش والوں کو توحید کو خالص کرنے کا انسینٹو دیا گیا ہے کہ اس کے فرما بردار بنو، اس کے شکر گزار بنو، اللہ کے شکر میں عبادت کو اس کے لیے خالص کر لو. اور کیسے خالص کر لو؟ ہم سورۃ قریش پڑھ آئے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس رب کو اپنی عبادت میں خالص ایسے کرو کہ اس کے گھر کو بتوں سے پاک کر دو. اس گھر میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. سو یہ بھی سبق اس کے اندر آ گیا. پھر اسکالرز ایک بہت پیارا سبق دیتے ہیں. وہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا، صحابہ کے لیے بھی تھا، اس وقت ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے تھا، آج میرے اور آپ کے لیے. اور یہ ڈائریکٹ ہے. مجھ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے دل کو کمفرٹ دینے کے لیے، ایز دینے کے لیے رب کا لفظ لایا گیا ہے. یا رسول اللہ، یہ آپ کی قدر نہیں کر رہے تو یاد رکھیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. مومنین کو کہا گیا تم رسول اللہ کے ساتھ ہمت سے کھڑے رہنا چاہے یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. یاد رکھنا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب ہے. تم مومنین کو حوصلہ دیا گیا ہے. اور آنے والے تمام مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمان سن لیں، برما کے مسلمان سن لیں، افغانستان کے مسلمان سن لیں، سری لنکا کے مسلمان سن لیں، چائنا کے مسلمان سن لیں، امریکہ کے مسلمان سن لیں، فرانس کے مسلمان سن لیں، ڈینمارک کے مسلمان سن لیں، لیبیا کے مسلمان سن لیں، پاکستان کے مسلمان سن لیں. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اوپریسڈ ہیں، مسلمان کہیں پر بھی جہاں پر بھی وہ سپریسڈ ہیں، جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ سب سن لیں. اگر تم نے اللہ کی فرما برداری کی اور تم نے صراط مستقیم کو تھاما اور تم اللہ کی عبادت پر جمے رہے اور تم نے ٹائرنٹس کا مقابلہ ہمت اور ایمان سے کیا، تو یاد رکھنا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. بالکل جیسے ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں اس نے قریش کی مدد کی تھی، وہ آج تمہاری بھی مدد کر سکتا ہے. That's the lesson. رب بکا. اگر آج مسلمانوں کو پسنے کے باوجود، سپریس ہونے کے باوجود مدد نہیں مل رہی ہے، ان کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تو ہم مسلمان اپنے حصے کا حق ادا نہیں کر رہے. مسلمانوں کو امت کے طور پر اپنا حق ادا کرنا ہے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. یہ آج ان تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے جو اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. یہ ان کو پیغام ہے سورۃ الفیل کے تھرو. ہر مسلمان کو، چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی ان کے کانوں پر یہ بات ڈال دے، ایمان پر قائم رہنا. اللہ ٹائرنٹس کا مقابلہ کرنا جانتا ہے. ایمان کو تھامے رہنا. اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے ظلم کو ختم کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور اس کو کوئی ایفرٹ نہیں لگے گی. بٹ وی نیڈ ٹو پٹ آر ایفرٹس فرسٹ. We have to show our iman first. We have to give قربانی first. That's the way. قرآن سکھا رہا ہے. آج بھی ہم پڑھنے والوں کو یہ اللہ کا پیغام ہے. آپ کی اور میرے لیے بھی پیغام ہے. دنیا میوزک سنتی ہے، دنیا ڈرامے دیکھتی ہے، دنیا میں خوب جو ہے وہ سنیما ہالز کے اندر موویز چلتی رہتی ہیں. عورتوں نے حجاب چھوڑ دیے، عورتوں نے نقاب چھوڑ دیے، عورتوں نے ڈیسنٹ ڈریسنگز چھوڑ دی، عورتوں نے لوز ڈریسنگز چھوڑ دی، عورتوں نے شفون کے کپڑوں کے ساتھ آلموسٹ بڑھانا ڈریسنگز شروع کر دی. شادی بیاہ کے اندر آپ اگر جو ہے مکس گیدرنگ نہ ہونے کی وجہ سے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو چادر میں کور رکھتی ہیں اور آپ کو لوگ جو ہیں وہ بے وقوف اور احمق سمجھتے ہیں. ہاں وہ ویسے ٹائرنٹ تو نہیں جیسے کہ ہم ظالم ٹائرنٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ تنہا نہیں ہیں. اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے.
اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر کوئی آج آپ کو سود کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، رشوت لینے پر مجبور کر دیتا ہے، جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ گناہگار نہیں ہیں. آپ گناہگار نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے دل میں اگر کراہیت ہے، اگر آپ کے دل میں پریشانی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو آپ کا رب انشاءاللہ آپ کی فرما برداری کی اس کیفیت پر آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا. یہ ہمیں دی جا رہی ہے کمفرٹ اور ایز. خالی یہ مت سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ اور ایز دی گئی، آپ کو اور مجھے بھی دی جا رہی ہے. دین مت چھوڑنا، دین پر قائم رہنا، دین کے بلیک اینڈ وائٹ سالڈ احکامات کو تھام کر رہنا. یہ تمہارا رب ہے اور وہ سب کو بتا رہا ہے جو میری بات مانتا ہے، میرے بندو سن لو، آئی ایم ایٹ یور سائڈ. ساری دنیا ہومو سیکشوالٹی کی فیور میں بولے، ہم مسلمان کبھی اس کی فیور میں نہ بولے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے جو رب نے کہا غلط ہے وہ غلط ہے. یاد رکھیں، اور وہ رب مائٹ اور پاور والا ہے. اس کی پاور کو یاد کرنا ہے. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے عمل کرتے ہوئے، اگر آپ نے اس کی پاور کو یاد کرنا ہے تو فعالہ کے اندر اس مفہوم کو دوبارہ دیکھ لیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صحابہ سے کہا، رہتی دنیا تک کے مومنین کو اللہ کہتا ہے جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن. بٹ فرسٹ یو نیڈ ٹو شو یور ایلیجنس ٹو می. اپنا عمل، اپنی وفاداری، اپنی قربانی، اپنا ایمان مجھے شو کرو. تو جیسی تسلی رسول اللہ کو دی گئی ہے الم تر کیف فعل ربک سے، وہ ربک کی تسلی آپ کے اور میرے لیے بھی موجود ہے. یہ ری ایشورنس آپ کو اور مجھے بھی دی گئی ہے. کسی کے مذاق اڑانے سے دین مت چھوڑنا. دنیا پوری ایول پلانز بنائے، دنیا ایول کے اندر انوالو ہو جائے، تم ایول میں انوالو مت ہونا. ساری دنیا جو ہے وہ اپنی ڈریسنگ عورتوں کے حساب سے بدل دے، تمہارے سر سے تمہارا حجاب اور تمہاری لوز کورنگ نہ اترنے پائے. یہ ہمیں کمفرٹ اور ایز دی گئی ہے ربو کا کہہ کر. ورنہ یاد رکھ لیں الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ورنہ یاد رکھنا ٹائرنٹس کے ساتھ تمہارے رب نے کیسے ڈیل کیا. Now come with me on the last two words of the ayah, اصحاب الفیل. ساری کہانی تو آپ کو معلوم ہے الحمدللہ. ابرہہ کی فوج کا جو ذکر ہم نے پڑھا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایگزیکٹ نمبر ہمیں نہیں بھی معلوم ہاتھیوں کا، جس میں ڈفرینٹ اسکالرز، ڈفرینٹ ہسٹورینز ہاتھیوں کی تعداد پر ویری کرتا ہے. تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ہاتھیوں کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا ہے، بیکاز ہمارے لیے سبق اہم ہے. یاد ہے ہم نے یہ بات کی تھی. اصحاب جمع ہے اور الفیل سنگولر ہے. اصحاب الفیل ہاتھیوں کے ساتھی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ، ہاتھی کے کمپینینز کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ If I will go closest to Arabic translation تو میں کہوں گی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی کے فرینڈز کے ساتھ، ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ، ہاتھی کے کمپینین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ رب کی حکمت کے خزانے کس کس لفظ میں چھوڑیں گے کہ آپ پڑھتے ہیں اور آپ سبحان اللہ کہے بغیر اور سجدہ شکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈائریکٹ ہاتھیوں کی بات نہیں کی. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. اصحاب الفیل کہا گیا یعنی کہ اصحاب پر فوکس ہے، ہاتھی والے انسانوں پر فوکس ہے. اللہ is speaking about the army of human beings. اللہ کو نافرمانی اس صورت کے تھرو دکھانی تھی انسانوں کی. ہاتھیوں کی نافرمانی نہیں دکھانی تھی کہ وہ آ گئے تھے فوج میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے. اللہ نے سورۃ الفیل کی اس مقام پر اصحاب الفیل کہہ کر فوکس کس کی نافرمانی پر کرایا؟ انسانوں کی نافرمانی. بیکاز اللہ کنسرن ہی انسانوں کی نافرمانی پر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اکاؤنٹیبل مخلوق ہے، اس لیے کہ انسان کو عقل دی گئی ہے، اس لیے کہ انسان کو کسی حد تک ول پاور دی گئی ہے، اس لیے کہ انسان کو کہا کہ تمہیں قرآن دیا ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے، یوز یور انٹلیکٹ اینڈ ایکٹ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ دین کم ان اے پیوریفائڈ فارم بیک ٹو اللہ سبحانہ.
تو ہاتھیوں کو اور ہاتھیوں کی نافرمانی کو یہ آیت کنڈیم نہیں کر رہی. The placement and the murakkab and the compound of the word that's being utilized here in ayah number 1 as ashabul fil, scholars کہتے ہیں اصحاب پر فوکس ہے, انسانوں کی نافرمانی پر فوکس ہے. ایک اور خوبصورتی آپ کو میں بتا دوں, the word اصحاب صاحبن کی جمع ہے. صاحب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, صاحبن کی جمع اصحاب آتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد تھی نا ابرہہ کی فوج کی, 60,000 سپاہی تھے, تو ظاہر ہے جمع ہی استعمال ہونی تھی نا, اصحاب کا لفظ استعمال کیا گیا. اچھا, اصحاب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ عربی میں صاحب کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں صاحب کہتے ہیں اس کو جو آپ کا ایسا دوست ہو. جسٹ فوکس آن دا ورڈ فرینڈ. فرینڈ, فرینڈ کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ آتے ہیں, خلیل بھی آتا ہے, اور بھی کئی, ولی بھی آتا ہے, بٹ یہاں پر ایک لفظ لایا گیا ہے عربی زبان کا فرینڈ کے لیے, صاحب. تو صاحب عربی زبان میں ایسے دوست کو کہتے ہیں جو آپ سے اسٹیٹس اور رینک میں زیادہ ہو. پوائنٹ سمجھ آیا؟ صاحب ایسے دوست کو کہتے ہیں جو اس سے رینک اور اسٹیٹس میں زیادہ ہو. میں آپ کو سمجھاتی ہوں ود ایگزامپل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام. ایک صحابی, بہت سارے ہوں گے تو صحابہ کرام, ان کو اصحاب کہتے ہیں. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو یہ ٹائٹل صحابہ کا کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ دیکھیں. بیکاز they befriended someone جو ان سے اسٹیٹس میں ہائر تھا, جو ان سے پوزیشن میں ہائر تھا, جو ان سے رینک میں ہائر تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹس میں, رینک میں, پوزیشن میں صحابہ سے اوپر تھے, اسی لیے صحابہ سارے جو تھے وہ اصحاب کہلاتے ہیں. آپ رسول اللہ کو کسی کا صحابی نہیں کہہ سکتے, بیکاز ان شریعہ پرسپیکٹو آپ اللہ کے رسول کا رینک کم کر دیں گے. So someone else can't come above رسول اللہ انسانوں میں سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے وہ سب صحابہ کہلاتے ہیں. تو صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے کیونکہ جو ان کا دوست ہے وہ ان سے رتبے میں بلند ہے. ایک اور پوائنٹ بہت مزے کا یہاں بتاؤں آپ کو, مزہ آئے گا, جا کر بتائیے گا اپنے اپنے ہسبینڈس کو. جی, ہسبینڈس کو. عربی میں بیوی کو صاحبہ کہا جاتا ہے. آج آپ کو مزہ آئے گا صاحبہ کے میننگز کو جان کے. I'm sorry I'm exceeding from my time limit but I have to complete this ayah number 1. تو آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. عربی زبان میں بیوی کو بہت سارے اور الفاظ سے بھی پکارا جاتا ہے. زوج بھی کہا جاتا ہے, امرأہ بھی کہا جاتا ہے, صاحبہ بھی کہا جاتا ہے. صاحبہ کیوں کہتے ہیں؟ سچ اے بیوٹیفل ورڈ. اگر ہم عورتوں کو سمجھ آ جائے نا تو ہم کبھی اسلام سے بدظن نہ ہو, ہم کبھی اپنے قرآن سے بیڈ ازمپشنز نہ کریٹ کریں, ہم کبھی اپنے اسلام کو اپنے حقوق چھیننے والا نہ سمجھیں, بلکہ ہم سمجھیں او مائی گاڈ یہ تو وہ دین ہے جس سے بہتر مجھے کہیں پر رائٹس مل نہیں سکتے. بیوی کو عربی زبان میں صاحبہ کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز نمبر 1, بیوی شوہر کی دوست ہوتی ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ فرینڈشپ ہوتی ہے. یہ جو شوہروں کو تھوڑا سا ذہنی طور پر کوئی خرابی کی وجہ سے پرابلم آ جاتا ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں دوست ہوست نہیں ہوں میں تمہارا, شوہر ہوں. ارے بھائی شوہر بھی تو دوست ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں بیوی کو صاحبہ کہا گیا ہے. کیوں؟ نمبر 1, عربی زبان کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو بیوی کو صاحبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دوست ہوتی ہے. نمبر 2, ان کا فائدہ ہے. پہلے وہ دوست سمجھے ہمیں, پھر ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا. نمبر 2 میننگ, بیوی کو صاحبہ کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز although وہ اپنے شوہر سے دوستی کرتی ہے, لیکن ایک مومنہ عورت جو صاحبہ کی کیٹیگری میں ہوتی ہے وہ یہ جانتی ہے کہ دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کو میرے رب نے مجھ پر ایک رینک زیادہ دیا ہے.
एक दर्जा ज्यादा दिया। See, so when you are saying yourself or calling yourself a sahiba from a wife perspective, तो एक benefit आपका और एक benefit आपके husband का। आपका benefit ये है कि आज से आपके husband आपके दोस्त हैं, प्यार से मोहब्बत से पास जाकर बैठ जाइएगा और कहिएगा आज बड़े मजे की बात शेयर करूंगी। कभी कभी हम बहुत सिली जोक्स शेयर कर रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ, आज मजे की बात शेयर कीजिएगा। आज कहिएगा आपको पता है मैं आपकी साहिबा हूँ, कहेंगे ठीक है ठीक है। फिर आप कहेंगे मैं बताऊं साहिबा क्यों हूँ, आप कहेगा मैं आपकी फ्रेंड हूँ। फिर पता नहीं वो क्या कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर मूड, डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सनालिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशनशिप विद हिम। फिर आप कहिएगा ये तो हो गया मेरे मतलब का पॉइंट। अब आपके मतलब का पॉइंट ये है कि ऑल्दो आप मेरे फ्रेंड हैं, मगर कुरान मुझे ये सिखाता है कि यस, आपको एक दर्जा अल्लाह ने ज्यादा दिया है, और वो दर्जा आपको इसलिए ज्यादा दिया है कि आप ज्यादा प्यार करें, ज्यादा दरगुजर करें, ज्यादा इग्नोर कर दें, ज्यादा इस घर को अच्छा बनाने में अपना रोल प्ले करें। तो प्यार मोहब्बत से बात कीजिएगा, माथे पे बल डालकर नहीं बात कीजिएगा। सही? तो ये एक साहिब के अंदर एक एडिशनल साहिबा की डेफिनेशन थी। नाउ कम ऑन असहाबुल फील। असहाबुल फील कहकर एक तो ये पता चल गया कि जमा इसलिए इस्तेमाल किया गया है बिकॉज अब्रहा की फौज बहुत ज्यादा थी। फिर असहाबुल फील कहकर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपको और मुझे कुरान समझाना चाह रहा है, फील है हाथी, हाथी है जानवर। अब ये बताएं, आपको ये सारा अभी मैंने जो डिटेल बताई है ये बताएं, यहाँ साहिब किसको कहा जा रहा है? असहाबुल फील में साहिब कौन है, हाथी या अब्रहा के फौजी? अब्रहा के फौजियों को असहाब कहा जा रहा है। Now listen with complete concentration. अब्रहा असहाबुल फील में अब्रहा के साथियों को, अब्रहा की फौज को असहाब कहा जा रहा है। क्या पता चला? अल्लाह ताला अपने कलाम से असहाबुल फील की टर्मिनोलॉजी से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इस पूरे किस्से में जो हाथी थे, जो जानवर थे, वो रैंक में अल्लाह की नजर में इन फौजियों से ज्यादा बुलंद थे, इसलिए कि इन इंसानों की डिसोबीडियंस बहुत ज्यादा थी। इसीलिए हाथी का मुकाम अब्रहा की फौज के इंसानों के ऊपर असहाबुल फील कहकर रखा गया है। अल्लाह की नजर में इन हाथियों की ज्यादा वैल्यू थी उन फौजियों के मुकाबले में, जो कि 60,000 थे। इसलिए उन फौजियों को असहाब कहा गया है। आप कहानी याद करेंगे ना तो आपको बात और समझ आ जाएगी। हमारा मुकाम, रुतबा, हमारा सिर्फ इंसान होने का टाइटल नहीं हमें देता। हमारी जिंदगी में चॉइसेस, हमारी दुरुस्त इंटेंशंस, हमारे राइट मेथडोलॉजी के आमाल हमें इंसान बनाते हैं। जब आप कहानी याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ने हाथी को अपग्रेड और इंसानों को डिग्रेड क्यों किया यहाँ असहाबुल फील कह के। स्कॉलर्स बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हाथियों पर तो एक मुकाम आया था कि जब उनके कान में विस्पर किया गया कि तुम अल्लाह की हुदूद में दाखिल हो रहे हो, यहीं रुक जाओ, इतने ही इल्म के ऊपर वो फ्रीज हो गए। दे डिड नॉट अप्रोच द काबा, वहां तक तो पहुंचे भी नहीं थे जहां अब्रहा की फौज पहुंची थी। यानी अब हाथियों को सिर्फ इतना बताया गया कि तुम अल्लाह के हरम की हुदूद में आ रहे हो, तो इस इल्म से, इस एक जुमले के इल्म से प्रैक्टिकली वो इतने खौफजदा हो गए, जो उनके पास इल्म था कि ना सिर्फ उन्होंने उस पर अमल किया बल्कि मार खाई, कोड़े खाए, विप खाए, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, काबा की डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं किया, काबा की डायरेक्शन में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। एक क्लासिकल स्कॉलर ने इतनी प्यारी बात इस मुकाम पर इन हाथियों के रैंक में इंसानों से बुलंद होने पर लिखी है। वो कहते हैं कि इन हाथियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की प्रैक्टिकलिटी को शो किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला ताअतल मखलूक़ी फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं हो सकती।
तो अल्लाह ने इनका रैंक तो बुलंद करना था, ऑल्दो जानवर थे लेकिन इंसानों से ज्यादा बेहतरीन अमल कर गए, और वो इंसान जो अक्ल और इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद अपने रैंक में बुलंद बनाया गया था, अपने गलत अमल की चॉइस की वजह से खुद को डिग्रेड कर गया। हाथी अल्लाह की फर्मा बरदारी की तस्वीर बने, इसलिए असहाबुल फील में जो टायरेंट इंसान थे, जो गुनाहगार इंसान थे, जो नाफरमान इंसान थे, उनकी इंसल्ट की गई है। सो स्कॉलर्स के मुताबिक जो कुरान पढ़ने वाला सूरत अल फील जब भी पढ़ता है, अब्रहा और उसकी फौज की इंसल्ट होती है कि वो तो जानवरों से भी बदतर थे। ये अल्लाह की तरफ से नाफरमानी करने वालों की ह्यूमिलिएशन है। और हम ये ना भूलें कि अल्लाह की नाफरमानी के असरात दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान एक्सपीरियंस करता है। जो रब की बात को जो रब की बात को अपोज करते हैं ना, उनको सजा दोनों जहानों में मिलती है। और इसलिए अल्लाह ने कहा है कि जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, उलाइका कल अनआम बल हुम अबल, वो तो जानवरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, बिकॉज दे लैक अंडरस्टैंडिंग and they lack intellect. This was the ayah number 1 in-depth study of Surah Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah हमें तारीख से सबक लेने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन लेसन्स को लेकर अपनी जिंदगी को रिफाइन करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें कुरान के तदब्बुर के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अटैच करके रखे। अल्लाह ताला हमसे ये पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अगर आपको इस पूरी स्टडी में अब तक कहीं कोई चीज जो है वो नामुनासिब लगी हो या आपको किसी बात ने हर्ट किया हो, तो मैं आप सबसे दरगुजर और माफी की दरख्वास्त करती हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए अगर कोई गलत बात मेरी जुबान से अदा हो गई हो। अल्लाह हमसे इस इल्म को कबूल फरमाए और क़यामत के दिन इस इल्म को हमारे हक में गवाही देने वाला बना दें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।